सारी बहनें अपनी नियतों को दुरुस्त कीजिए कि आप खालिस अल्लाह ताला को राजी करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हो। और तिक्याज़ आपको उन्हीं अमाल का जजा मिलेगा यमन अमालन तो नियत आश करमज कि हम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अमाल करते हैं। और यम ते अमाल करान और नियत किसी के दिखावे के लिए और शो ऑफ करने के लिए तिमन अमालन हिंद वबाल अल्लाह ताला की तरफ से मिलान तो अदाब मिलान। इसीलिए इंसान मेहनत करा वारिया ज्यादा अगर नीयत कर असल और नीयत को दुरुस्त करे कि अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का दीन सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए छुस बई काम करा या छस बई काम करा, तो अल्लाह ताला राज गसन तिम काम सु, वरना आपके अमाल शिरक करार दिए जाते हैं। है ना एक हदीस में तरक्तुहु व शिरका, जिसने किसी और को राजी करने के लिए मेरे लिए खास अमल नहीं किया बल्कि दिखावे के लिए अमल किया, तरक्तुहु मैं उसको छोड़ देता हूँ, व शिरका और उसके शिरक को भी छोड़ देता हूँ। यानी अल्लाह ताला मिशन तिमन अमालन किहीन तिबकार कि जो जाहिरन तो मेरे लिए किए जाएं लेकिन बातिनन वो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए हों। और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के अमाल को खालिस अपनी ही जात के लिए बनाए। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया, हैज, निफास और इस्तिहादा के मसलो मसाइल पे हम डिस्कस कर रहे थे। और नटशल रात को डिस्टर्ब वायरल, सॉरी फॉर दैट। नटशल में बताएंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। मैंने जनरल टर्म्स आपको बताया था कि हैज की शुरुआत कब हुई असल में, और फिर मैंने आपको कहा था कि बाज़ कहते हैं कि बनी इसराइल से शुरू हुई, लेकिन ये कहचन दुरुस्त के बल्कि हैद की शुरुआत सैयद आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत हवा अलैहिस्सलाम से हुई, हवा अलैहिस्सलाम से हुई। और इस क्लियर। और फिर मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला जुल्म करन औरतों पे, जुल्म की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल डिस्पोजिशन, यानी तब एतबार और नेचुरली हर एक औरत में कमोबेश आसान हैज वगैरह। और फिर मैंने आपको बताया था कि आम तौर पर एज पर साइंस तिम दपन 10 से 14 की एज के दरमियान शुरू होता है हैज, और अच्छे दपन मीना की, और अप्रोक्सीमेटली 45 की एज पर उसको मेनोपाज कहते हैं, गसा खत्म, फिर हैज नहीं आता। और मैंने आपको कि जो खास खून एक औरत से ताल्लुक रखते हैं उस एतबार से इनको 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं हैज का खून, और दूसरे को इस्तिहाजा का खून, और तीसरे खून को कहते हैं निफास का खून। हैज का खून हर एक महीने में मुकर्ररा दिनों में हर एक औरत को आता है। दीम निफास का खून बच्चा जन्ने के बाद ऑलमोस्ट 40 डेज तक होता है, इससे कम की कोई मुद्दत नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40 डेज तक आता है। अगर 40 डेज से तजावुज कर जाए तो उसको इस्तिहाजा कहा जाता है, यानी तम गैर तबई आसान सुकून, उसको इस्तिहाजा कहा जाता है। एक तो हैज का खून हर महीने में मुकर्ररा दिन, और निफास का खून बच्चा जन्ने के बाद 40 डेज तक कमो बेश। और ब्याह खून शासन जो इसके सिवा किसी बीमारी की वजह से किसी औरत को आता है। जैसे आपको मालूम होगा, एक इस्तिलाह आपने सुनी होगी, सलसलुल बाउल। सलसलुल बाउल कहते हैं कौन ये प्रॉब्लम कि वो वजू करने के बाद भी कंटिन्यूअसली तमिस कतरात आसान कंटिन्यूअसली, और वजू करने के बाद भी तुंद अहकामात क्या, और इस्तिहाजा भी ऐसा ही कि कंटिन्यूअसली एक औरत को आता है, कभी कभार अल्लाह ताला बचे बीमारी की वजह से, तो उसके अहकामात को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। यूजन हैज सुना और निफास, इन दोनों के अहकामात मिलते जुलते हैं।
اگر حیض کے دنوں میں ایک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی تو نفاس کے دنوں میں بھی اس پر نماز پڑھنا حرام ہے. اگر حیض کے دنوں میں ایک عورت طواف کعبہ نہیں کر سکتی تو نفاس کے دنوں میں بھی وہ کام اس پہ کرنا حرام ہے. اگر حیض کے دوران ایک عورت زبانی قرآن کی تلاوت کر سکے گی جیسا کہ کر سکتی ہیں، ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا، تو نفاس کے دنوں میں بھی وہ زبانی اور علی قرآن کو پڑھ سکتی ہے. اس کو ابھی ڈسکس کر لیا جائے گا لاسٹ میں، اور نفاس کے احکامات الگ آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ونچ سوال یہ تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک عورت کو ہر ایک مہینے میں مقررہ دنوں میں حیض کا خون آتا ہے. کلیئر؟ لیکن اب کیسے معلوم ہو جائے اگر کانسی استحاضہ کی بھی پرابلم یا پچھ حیض کی بھی پرابلم، لیکن اب کیسے معلوم ہو جائے، ڈفرینس ان میں کی جائے کہ یہ خون حیض کا ہے اور یہ خون استحاضہ کا ہے. اس کے متعلق علماء اختلاف کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمیں دنوں کو دیکھنا ہے، ہمیں دنوں کو دیکھنا ہے کہ کم از کم ہر مہینے میں ایک عورت کو حیض 3 دن تک آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک یعنی وہ حیض کا خون رہتا ہے. تو ان علماء کے نزدیک اگر 3 دن سے کم ہو جائے یا 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری کا خون ہے. تو اس کے احکامات بھی الگ، استحاضہ کے کیا ہیں انشاءاللہ الگ ونوسو. ابھی حیض کا دیکھتے ہیں ہم. اور بعض علماء کے نزدیک 3 دفعہ ہاں ہمیں دنوں کا دیکھنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کم از کم 1 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر بھی 1 دن سے کم ہو جائے یا 10 دن سے زیادہ ہو جائے، اور بعض کہتے ہیں 3 سے 15، بعض دفعہ 1 سے 10 تک، تو یہ دنوں کو دیکھتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو دنوں کی احادیث ہے نا، دنوں کی احادیث، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں صفحہ نمبر 576. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ونا حیض کی مدت کے بارے میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے مدت حیض کی تعیین کے لیے عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کیا جائے گا. میں نے آپ کو کل کہا تھا تدیب سر ٹھیک ہے، اشتور فکری کی دنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ دنوں کو جنرلائز نہیں کر سکتے. میں پوری دنیا کی عورتوں کو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی حیض کا خون کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن، ایک حدیث ضعیف میں ایسا کہا گیا، لیکن میں اس کو جنرل لا نہیں بنا سکتا پوری دنیا کے لیے. یا کسی نے کہا کم از کم 1 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، میں اس کو بھی جنرلائز نہیں کر سکتا پوری دنیا کی عورتوں کے لیے. کیوں؟ جیسے کہ علماء کہتے ہیں کلائمیٹ چینج آسا اور عورتوں کی بناوٹ کہاں سا زبردست، تمس آسان صحت اللہ تعالیٰ زیادہ دیتمت، کہاں سا کمزور، کہاں سا سلم، کہاں سا سٹاؤٹ وغیرہ وغیرہ. اور اس اعتبار سے اور کنٹری ریجن کے اعتبار سے، جیوگرافیکل لوکیشن کے اعتبار سے بھی، اور آب و ہوا کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی عورتوں کی دنوں میں تغیر اور ڈائنامکلی چینج ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے اس پر عورتوں کے مقررہ عادات کی طرف رجوع کیا جائے گا. ہر ایک عورت کو معلوم ہوتا ہے کم از کم کہ اس کو ہر مہینے میں کتنے دن آتا ہے، یہ ہر کنس کوڑی پتہ. تو یہ ہر ایک عورت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. کنسی زیادہ کو زیادہ 7 دن تک، کسی کو زیادہ سے زیادہ 10 دن تک، 15 دن تک، یعنی یا 11 دن تک وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے اعتبار سے. اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دنوں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں حیض کے خون کے رنگ کو دیکھنا ہے اور استحاضہ کے خون کے رنگ کو دیکھنا ہے. ہمیں یہی دونوں چیزیں مد نظر رکھ کر ہم ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ یہ خون حیض کا ہے اور یہ خون استحاضہ کا ہے. تو ان علماء نے حیض کے خون یا استحاضے کے خون ان دونوں میں ڈفرینس کرنے کے لیے کیا کہا، دیکھیے پیج نمبر 573.
اور یہ آپ کی کتاب کا نہیں ہے، ایسا مت سوچیں پانی کتاب میں. دیکھیے فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ایک ڈاکٹر سے مسئلہ یعنی تشاور کے بعد یہ ونا حیض کے خون اور استحاضہ کے خون میں کیا فرق ہے. دبا پہلا، حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے آکت، حیض کا خون گاڑا یعنی تھک مٹ آسان، حیض کا خون گندا اور بدبودار ہوتا ہے. اور دبا حیض کا خون جاری ہونے کے بعد جمتا نہیں ہے. یہ ژور فرق ہر ایک عورت، ہر ایک بہن اپنے اپنے اعتبار سے اس کو خود اب جان سکتی ہے. حیض کا خون 4 صفات اس میں پائی جاتی ہیں کہ وہ سیاہ ہوتا ہے، وہ گاڑا یعنی موٹ آسا وہ تھک ہوتا ہے، اور وہ گندا اور بدبودار ہوتا ہے، اور وہ جاری ہونے کے بعد جمتا نہیں ہے. تو یہ 4 صفات اگر آپ نے معلوم کی، اصل میں یہی 4 صفات ہی اور احادیث کے ذریعے سے یہی ثابت ہیں، جیسا کہ احادیث کو بھی ڈسکس کر لیا جائے گا. ابھی آپ ان کی صفات، ایٹریبیوٹس کہتے ہیں یا کریکٹرسٹکس کہتے ہیں، ان کو جان لیجئے کہ ان میں کیا ہوتا ہے. اور اگر اسکرین شاٹ اس طرح بین تلیں تو اٹھا سکتی ہے تاکہ بار بار اس کو دیکھ کے ذہن نشین کرے. سیاہ ہوتا ہے، گاڑا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور جاری ہونے کے بعد جمتا نہیں ہے. اس کے سوا بھی اگر کوشچنز وغیرہ آسن اور میں فتاوا انشاءاللہ سینڈ کروں گا، فتاوا کی مختلف عورتوں نے علماء کو کیا کہا اپنے بارے میں، پھر گروپ میں انشاءاللہ پھر اردو میں سینڈ کیا جائے گا تاکہ ہر ایک بہن اچھی طرح جان سکے. اس کے بعد کوئی سوال ہو ہی نہیں جو پوچھنے کے لیے ہو انشاءاللہ. اور استحاضہ کا خون کیسا ہوتا ہے؟ استحاضہ کا خون سرخ ہوتا ہے، استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے، اور استحاضہ کے خون میں یعنی دمن تچم بدبو آسان کہیں. استحاضہ کا خون ایک تو سرخ ہوتا ہے، دوسرا پتلا ہوتا ہے تھن آسان، اور تیسرا اس میں بدبو نہیں ہوتی. اور دبا استحاضہ کا خون جمتا ہے، استحاضہ کا خون جاری ہونے کے بعد جم جاتا ہے. تو یہ 4 صفات پہلے میں نے بیان کی حیض کے بارے میں، اور اب بیان کی کس کے بارے میں؟ استحاضہ کے خون کے بارے میں. تو دیکھو سر خون تو خون ہوتا ہے، تو کیسے کرنا ڈفرینس ابھی معلوم کیا جائے گا لاسٹ میں جب ہم احکامات کو ذکر کریں گے. تکیاز حیض اور نفاس کے احکامات الگ ہیں، اور استحاضہ کے دوران عورت پر نماز فرض ہو جاتی ہے، تمش تم پت فرض آسا نماز، اور قرآن کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں اس دوران. اگر حج میں ہو تو حج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس پر الگ احکامات کو ذکر کر لیا جائے گا. حالانکہ رتے کی ڈفرینس ان میں کیسے کی جا سکتی ہے. اچھا راجح کیا ہے؟ دبا آپ ماننا کیا چاہیے پریفریبل the رائے which should have to be accepted opinion جس کو ماننا چاہیے. راجح موقف یہ ہے کہ حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں، یعنی ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. تو دیکھیے سر حد مجھے تو خود معلوم ہے کہ کتنے دن ہر مہینے آتا ہے، اور یہ بالکل انہی دنوں میں آتا ہے، نہ اس سے کم ہو جاتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. میں کہوں گا ہاں آپ کے لیے یہ حد ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس حد کو پوری دنیا کے لیے حد نہیں بنا سکتے، بلکہ پوری دنیا کے لیے عام جنرلائز قاعدہ کیا ہے؟ وہ خونوں کے جو ابھی 4 صفات میں نے بیان کی، حیض کی بھی استحاضہ کے بھی، انہی پہ انحصار کرنا ہے، انہی کو جان لینا ہے. اور دبا مدت حیض کا تعین عرف اور عورتوں کی عادت اور مزاج کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل کسی کا جیوگرافیکل ایریا، کسی علاقے میں عورتوں کو 3 دن آتا ہے تو ہر کوئی آسان 3 دن تو نیور مائنڈ اوکے، اور کسی علاقے میں عورتوں کو 10 دن آتا ہے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور 1 دن سے کم نہیں ہوتا، نیور مائنڈ ان کے لیے اوکے.
لیکن پوری دنیا کے لیے آپ اس کو لا نہیں بنا سکتے. چنانچہ ہر عورت کی حیض کی مدت مختلف ہیں، سو ہر عورت اپنی عادت کے مطابق ان ایام میں یعنی شریعت کو فالو کرے گی. ابن قدامہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حیض کی اقل اور اکثر کی کوئی مدت مقرر نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حیض کا بیان بغیر تحدید کیے ہوا. دپا اگر دنوں کا تعین اور دنوں کے اعتبار سے ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا تو قرآن میں ہوتا کہ ان دنوں حیض آتا ہے 10 دن یا 20 دن یا 1 دن 10 3 15، ان کا ذکر ہی نہیں کہیں صحیح احادیث میں. تو یہ دنوں کے تعین کا کوئی مسئلہ نہیں، دنوں کو چھوڑ دیجیے. اچھا اب تو معلوم ہو گیا تربیت سر، ہمیں سمجھ آیا اور انشاءاللہ وہیں تیرے سپان فکر کی کن دنوں حیض ہیں اور استحاضہ سے اللہ بچائے آپ کو. تو ہمیں سمجھ آیا، لیکن اب ہمیں کیسے معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کو 15 دن آتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے ہیں، کسی کو 10 دن آتے ہیں، تو اب اس کو کیسے معلوم ہو جائے کہ اب میں پاک ہو گئی ہوں؟ تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، حیض کے اختتام کی صورت یہ ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آنا بند ہو جائے اور رحم سے خون اور مٹیالہ یا زرد کے پانی کی مکمل طور پر بندش ہو جائے. وسا 2 طریقے ہیں جاننے کے لیے کہ آپ کا حیض بالکل اب ختم ہو گیا. پہلا طریقہ یہ کہ بالکل جو سطر ہیں وہ صاف ہو جائے، اور اس کے جاننے کے لیے تو بس عجیب تو شریعت کے شر اس کے جاننے کے لیے بیس کا بے نماز آز گوڑنے ہم سد میں یہ کیا ونا تو شریعت کے شر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعض عورتیں کاٹن لے جاتی تھی، پہلے اپنے ستر میں ڈال کے پتہ نیون تمس نش، پتہ دپان آپ کہیے کہ یہ کون سا خون ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے کہ حیض کا خون، کیا میں پاک ہو گئی؟ تو دین کے اس اور آج ہم پائی آسن کہ کب پاک ہو گئی ہوں اور کب ناپاک، اللہ تعالیٰ بچین. یا کسی لڑکے کو بھی معلوم نہیں مسلم پنس پانس ونول کہ میں کب پاک اور کب ناپاک ہو گیا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ جب ستر سے خالص سفید رنگ کا مادہ خارج ہو، خالص سفید رنگ کا مادہ خارج ہو، یا جب بالکل پاک ہو گئے ہو تو نیور مائنڈ اس سے پاک ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ بس امید کریں کہ تو سمجھ ترمت. اب بعض احادیث کو اس لیے ڈسکس کیا جائے گا. دیکھیے، فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں تھیں، چنانچہ ہم میں سے کسی کو حیض آتا پھر وہ پاک ہوتی اور حیض کا غسل کر کے نماز پڑھ لیتی، پھر سے تھوڑا سا زرد پانی آتا. یعنی جلد بازی گھس کریں کہ جب مکمل پاک ہو جائے تب نماز شروع کر دیجئے. یعنی جلد بازی چھن ات کارس مز کریں کہین، یا اتنا بھی ڈیلے نہیں کرنا ہے کہ پاک ہو گئے پھر بھی انسان نماز نہ پڑھنی، بلکہ جب یقین ہو جائے کہ پاک ہو گئے تو سیدھا نماز پڑھ لینی ہے. اچھا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے پتمہ حکم دیوان دبن ہم اس وقت تک نماز سے دور رہیں جب تک کہ خالص سفیدی نہ دیکھ لیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سمن عورتن جب آپ خالص سفیدی دیکھو تو آپ پاک ہو گئے، اب پاک ہو گئے ورنہ نہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہیں کہ جب عورت حیض کا خون دیکھے تو نماز سے رک جائے حتیٰ کہ چونے کی طرح سفید طہر دیکھ لے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھ لے. اور بس امید کریں کہ اس کلیئر. یا اس کے باوجود بھی جب عورت پاک ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو لگتا ہے کہ کچھ زرد رنگ کا اس سے خارج ہوا یا کچھ گدلے رنگ کا، قدرہ مینس بہت سارے رنگ مل کے، یا سفید اور ریڈ رنگ مل کے کچھ خارج ہوا، تو وہ بالکل بھی حیض کا خون نہیں ہوتا،
پھر بھی نماز پڑھ لینی ہے. ات کن دپان ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کننا لا نعد القدرت والصفرت شیئا حالت طہر میں یعنی اس پاک گسان ہم گدلے مینس یہ حیض کے بعد کیم باسان خارج گسان اور اکثر بیشتر سفید اور ریڈ مل کے جل کے یا سفید اور یعنی مل کے جل کے رنگ آسان دبا اس کو کچھ بھی اور زرد خون یا زرد کے ٹائپ کا جو خارج ہوتا اس کو شمار نہیں کرتے تھے یعنی جیسا ہی ہے ہی نہیں کچھ. اچھا اب ایک مسئلہ ہے انقطاع حیض کے بعد جماع کا وقت. کیا عورت جب پاک ہو جائے مکمل کیا غسل سے پہلے اس کا شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے متعلق علماء کیا ہوا. جمہور علماء اور علماء ہنز اک بڑ بار جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ حیض سے پاکی کے بعد غسل سے پہلے ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. اور الحمدللہ بس کرم امید کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پاس جانے سے کیا مراد ہے. ابھی 10 منٹ ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو کلیئر کر لیا جائے گا. راجہ موقف یعنی کیا مان لینا ہے. جمہور علماء کا ہی موقف راجہ ہے کہ حیض کا خون یعنی ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو گئی ہو لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو اس دوران اس کا شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ قرآن میں ہے یسألونک عن المحیض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے متعلق کہتے ہیں قل کہہ دیجئے ہوا اذا وہ ایک گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض پس عورتوں سے دور رہو حیض کے دوران ولا تقربوہن اور ان کے قریب مت جاؤ حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو پاک ہونے سے پہلے آپ اپنی عورت کے قریب نہیں جا سکتے یہ قرآن نے کہا. لیکن وہ سوال کیا پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب حیض کا خون ختم ہو جائے؟ نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ جب وہ حیض کا خون ختم ہونے کے بعد غسل کر لے پھر یعنی غسل سے پہلے اس کے قریب نہیں جا سکتے جب وہ غسل کرے تو اس کے بعد جا سکتے ہیں. جیسا کہ ابن جریر الطبری ایک مشہور مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے کہ جب تک ایک عورت حیض کا خون بند ہو جانے کے بعد غسل نہ کرے ایک شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا. اگر غسل کرنے سے پہلے شوہر اس کے قریب جائے گا تو یہ عمل حرام قرار دیا جائے گا یہ جائز نہیں. اسی طرح مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں الحائض اذا طہرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل. حائضہ عورت جب حیض کے خون سے پاک ہو تو اس کا خاوند اس وقت تک اس کے قریب نہیں جائے گا جب تک کہ وہ غسل نہ کرے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں اور یہی حالت درست اور یہی قول قرین ثواب ہیں یعنی اسی کو ماننا چاہیے. اور بس امید کرائیں کہ میں نے بینناش ترمت فکری کی میں نے کیا کہا. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ گروپ میں کہہ سکتا ہے یا ونتش کے اس کے اور مسئلہ مسائل تو انشاءاللہ یہ کہ سوری کلیئر انشاءاللہ بس امید کرائیں. اگر کہیں سمجھ نہ آیا تو کوشچن ہی کیوں کرت آپ کوشچن کر سکتے ہو. میں جتنا پڑھا اسی کے متعلق کوئی غیر ضروری کوشچن نہیں کیونکہ غیر ضروری کوشچن کا آئے گا نا کل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. کمپلیکیٹڈ مسئلے اس لیے واریہ دو اس کے متعلق رکھے ہیں. بس امید کریں کہ باقی بینن تھی ونیو تو جو آپ کے فرینڈس ہوں گے سسٹر وغیرہ یا آڈیو فالو یہ لنک تاکہ سب لوگ اس دینی علم سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ.